बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 14 और इसमें हमने जो आज अनुवान पढ़ना है वो हमारा मौज़ूआती मुताला नंबर 6 है जो हमने शुरू किया था। सब्र शुक्र हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। ये आपके जो सबक है, जो आपका टॉपिक है, मेन उन्वान है, उसका टॉपिक है। उसमें हम सवाल पढ़ेंगे। दूसरा सवाल नंबर 2 है कुरान और सुन्नत में शुक्र की अहमियत। इससे पहले आप लेक्चर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं कुरान और सुन्नत में या इस्लामी तालीमात में सब्र की अहमियत। तो आज हम पढ़ेंगे शुक्र की अहमियत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्र के लुग़वी मानी क्या हैं, या फिर शुक्र कहते किसको हैं, उसकी एक प्रॉपर तारीफ़ इस्लाम के अकॉर्डिंग या फिर हमारी दीन या शरीयत के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लुग़वी मानी शुक्र के लुग़वी मानी है किसी के एहसान व इनायत किसी के एहसान व इनायत या उसकी मदद करने पर तारीफ़ी कलिमात अदा करना। यानी ज़ुबान से आप किसी की तारीफ़ पर या किसी के एहसान पर या उसकी किसी इनायत पर या उसकी किसी मदद पर, उसके जिसने आप पर एहसान किया है या जिसने आपकी मदद की है उसके लिए तारीफ़ी कलिमात अदा करना, यानी कि ज़ुबान से उसके तारीफ़ी कलिमात अदा करना। इसके साथ साथ एहसान व इनायत यानी जो भी उसने आप पर इनायत की है, आपकी मदद की है या उसने आप पर एहसान किया है, एहसान व इनायत का एतराफ़ करना, यानी कि उसका आप एतराफ़ भी करें, आप उसको माने कि किसी शख्स ने आप पर एहसान किया है या फिर आप पर कोई इनाम किया है तो उसका इजहार करना, खुलकर इजहार करें, यानी कि अच्छे अल्फाज में अच्छे तरीके से उसका इजहार करें। इजहार करने का फ़ायदा क्या होता है कि जिस शख्स ने आपकी मदद की होती है, आप पर किसी तरह का एहसान किया होता है या फिर कोई भी किसी तरह का इनाम किया होता है, उससे फिर उसके अंदर मदद करने का या एहसान करने का जज्बा जो होता है वो और ज़्यादा परवान चढ़ता है। हमदर्दी के जज्बात जो होते हैं वो परवान चढ़ते हैं। इसी तरह अगर आप शुक्रिया अदा करते हैं किसी का तो आपके दिल में भी ये एतराफ़ होता है कि किसी ने आपकी मदद की है। तो शुक्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी कायनात बनाई है इंसान के लिए और इंसान पर बेशुमार एहसानात किए हैं। इंसान अगर सबसे पहले अपने जिस्म पर गौर करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे देखने के लिए आँखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए ज़ुबान दी, समझने के लिए दिमाग दिया, शऊर दी, अक्ल दी। इसके साथ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म के सारे अज़ा बनाए जो कि प्रॉपर मुकम्मल तौर पर काम करते हैं, तो इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह अगर आप इस कायनात को देखें तो इस कायनात में बेशुमार जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतें रखी हैं, बेशुमार जो हैं इसमें अल्लाह ताला ने वसाइल रखे हैं, और ये सारे के सारे वसाइल चाहे वो ज़मीनी हैं या आसमानी हैं या फिर वो समुद्री हैं, ये सारे के सारे जो वसाइल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के लिए मुसख्खर कर दिए ताकि इंसान उन वसाइल को इस्तेमाल करे, अपने बरोकार ला सके, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करे। क्योंकि ये कायनात जो बनाई है या फिर जितनी भी नेमतें इस कायनात में इंसान को अता की गई हैं ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मरहून मिन्नत है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एहसान की सबसे ज़्यादा हकदार जो ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो इंसान के लिए वाजिब है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे, क्योंकि मुनम का शुक्र अदा करना वाजिब है। मुनम कहते हैं इनाम करने वाले को, नेमत अता करने वाले को, तो मुनम का शुक्र अदा करना वाजिब है, फ़र्ज़ है। चाहे वो आप पर इनाम करने वाले आपके वालिदैन हैं, आपके उस्ताद हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो उन सब में से कोई भी अगर आपकी मदद करता है या फिर इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते लेकिन उसने आपकी मदद की है, तो वहाँ पर भी उसका शुक्र अदा करना जो है वो फ़र्ज़ है। ना सिर्फ शुक्रिया अदा करें बल्कि खुल के उसका शुक्रिया अदा करें
تاکہ اس نے جو ایک نیکی کا یا پھر جو ایک جذبے کا کام کیا ہے یا پھر جو ہمدردی اس نے دکھائی ہے وہ ہمدردی وہ جذبہ اس کے دل میں اور زیادہ پروان چڑھے، تاکہ آنے والے وقت میں پھر کبھی آپ کو اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے آپ کی مدد کر سکے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، آپ اس چیز کے معترف نہیں ہوں گے کہ آپ کی مدد کی گئی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پھر وہ انسان دوبارہ اگر زندگی میں کبھی آپ پر مشکل آئے گی تو وہ انسان دوبارہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے منعم کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، یا پھر نعمت دینے والے احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے انعام کرنے والا یا پھر مدد کرنے والا، احسان کرنے والا، کوئی بھی مطلب کوئی بھی شخص ہے آپ کے ساتھ کسی بھی طرح سے پیش آ رہا ہے جو کہ ہمدردی کے جذبات کے لحاظ سے ہے تو اسے منعم کہتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنا جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ دین یا شریعت یا پھر ہمارا اسلام ایک ایسا دین ہے کہ وہ اگر کسی بھی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے صبر کا ٹاپک پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر صبر کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی کہ اگر شکر ادا کرنا ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین میں اگر کوئی بھی کام کہا گیا ہے، دیا گیا ہے، تو انسان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ حکم اسے اس ذات نے دیا ہے جو اس کائنات کا مالک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ حکم الہی ہے، یعنی کہ اگر صبر کی ترغیب دی گئی ہے، شکر کی ترغیب دی گئی ہے یا پھر شکر کو اتنی اہمیت دی گئی ہے تو وہ کس وجہ سے کہ وہ حکم الہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، یعنی کہ حکم دے دیا اس ذات نے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے خود حکم دے دیا ہے یہاں پر کہ میرا شکر ادا کرو، تو جب حکم الہی ہے تو اس کو بجا لانا جو ہے وہ فرض ہے۔ پھر دوسری بات ہے نعمتوں میں اضافہ، کہ آپ کو جو نعمتیں دی گئی ہیں شکر ادا کرنا ان میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، یعنی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا ہر نعمت پر، ہر انعام پر شکر ادا کریں، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو مزید بہترین اور اچھی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ کا جو شکر کرنے کی اہمیت کی ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی حقیقی عبادت، اصل عبادت جو ہے وہ آپ کی شکر ہے۔ آپ فرض کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ساری نعمتیں عطا کی ہیں، مال و دولت دیا ہے، والدین کو اولاد دی ہے، اچھا گھر دے دیا، اچھی جاب دے دی، سب کچھ عطا کر دیا، اور وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ شکوے اور شکایتیں کرتا ہے، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی بھی وہ ناشکری کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی عبادت جو ہوتی ہے وہ کسی کام نہیں آتی۔ کیونکہ فرائض کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے واجب کیا ہے، اگر ان چیزوں کو بھلایا جائے گا تو فرائض پھر جو ہیں ہماری اعمال کو بڑھا نہیں سکیں گے۔ تو ہماری حقیقی عبادت جو ہے وہ شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو اور اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ انسان کوئی بھی زندگی کا کام یا اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ انسان کی اس میں اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو انسان اگر کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہے، روزے رکھتا ہے یا کسی بھی طرح کو کام کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے۔ تو اگر آپ عبادت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو
ख़ास طور پر تلقین کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا ضرور کریں کہ اللہ رب العزت نے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے شکر کی تاکید کی ہے۔ ایک بار پھر سورہ حج میں جو ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، حکم الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے بہت سارے جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس میں سے بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو اور بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کو تم بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اگر آپ دیکھیں اس کائنات میں اللہ رب العزت نے بہت سارے جانور پیدا کیے ہیں بے تحاشا کہ جن کو آپ جان بھی نہیں سکتے کس کس قسم کے جانور اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ کچھ جانور ان میں سے بہت زیادہ خطرناک ہیں، کچھ جانور جو ہیں وہ بہت سارے پالتو ہوتے ہیں جن کو لوگ گھروں میں رکھتے ہیں، دوستانہ ان کے ساتھ ماحول ہوتا ہے۔ آپ جنگل میں دیکھیں کہ جنگل میں بہت بڑے جانور رہتے ہیں، جیسے ہاتھی دیکھ لیں، زرافہ دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک جانور اگر دیکھیں، شیر دیکھیں، چیتا دیکھیں۔ اب انسان جو ہے وہ ان خطرناک جانوروں کو بھی اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ ہاتھی کو انسان بہت سارے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اگر شیر کو دیکھیں یا پھر چیتے کو دیکھیں، ان کو لوگ سرکس میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی کمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاتھی کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنے بڑے جانور انسانوں سے کہیں زیادہ بڑے جانور ہیں، ان کو بھی انسانوں نے اپنے بس میں کر لیے ہے۔ اسی طرح آپ گھر میں پالنے والے جانور دیکھیں، جیسے بکری ہے، بھینس ہے اور گائے ہے، بیل ہے، تو یہ وہ جانور ہیں جن کا انسان گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کو اپنے دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے بیل دیکھیں، وہ ریڑھی چلانے کے کام آتا ہے، یا پھر گدھے کو دیکھ لیں، گدھا گاڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے بہت سارے جانوروں کو آپ کے بس میں کر دیا، تو پھر اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ رحمان کی آیت دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس صورت میں بہت ساری نعمتیں جو ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ایک بہت پیاری آیت ذکر فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کہ اگر تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، تو ان کو گن نہیں سکو گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے بے تحاشا نعمتوں کا ذکر کیا، ایسی ایسی نعمتوں کا ذکر کیا کہ انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت کے حالات کا تذکرہ کیا کہ جنت جو ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی، اس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ روزانہ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں۔ آپ باہر نکلیں تو بہت سارے آپ کو درخت، پودے، پھول، اسی طرح پھل دیکھیں بہت زیادہ ہیں، درخت بے تحاشا اقسام کے ہیں، پرندے ہیں، مطلب اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں، جو احسانات ہیں، جو عنایات ہیں، ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے کتنی ہی بار اس آیت کا تذکرہ کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر یہ تو تھا قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے، شکر کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بے تحاشا ایسی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد بندے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات تم پر اس لیے کیے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اب ہم دیکھیں گے سنت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کرنے کے لیے یا پھر اس رسالت اور نبوت کو مکمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اللہ رب العزت نے اپنی جو تعلیمات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جنہوں نے جو حکم نازل ہوا وہ نہ صرف بتایا اپنی زبان سے بلکہ اس کو کر کے بھی دکھایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے پہلا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا
وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی کہ جب اسے لوگوں کے انعامات کا احساس نہیں ہوگا، اسے نہیں پتہ ہوگا کہ کس شخص نے مجھ پر احسان کیا ہے، کس نے میری مدد کی ہے، تو پھر جب وہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ نعمتیں دینے والی ذات کون سی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دنیا میں کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور کوئی انسان آپ کی مدد کرتا ہے تو اس انسان کو بھیجنے والی ذات جو ہے وہ بھی ذات اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، جس نے اس انسان کو آپ کے لیے ایک ذریعہ بنا کر بھیجا کہ وہ آپ کی اس پریشانی میں، اس مشکل میں مدد کر سکے۔ تو اسی طرح ایک بار کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر نماز ادا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے کہ لگاتار کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کے پاؤں جو تھے وہ سوج گئے تھے، اس میں وہم پڑ گیا تھا کہ کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کے پاؤں سوج گئے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے، پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں، اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے رب نے مجھ سے بخشش کا وعدہ کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی کہ صرف بخشش کرنے پر انہیں پتہ تھا کہ وہ جنت میں مقام اعلیٰ پر جو ہے وہ موجود ہوں گے، اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے راتوں رات جو تھے، پوری رات کے تیسرے پہر تک وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان سے کہ ہم کون سا مال جمع کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ شکر ادا کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل، یعنی کہ جو مال آپ کے لیے سب سے بہترین ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس شکر ادا کرنے والی زبان ہو، انسانوں کا بھی، لوگوں کی بھی اور اللہ رب العزت کی بھی، اسی طرح آپ کے پاس ذکر کرنے والا دل ہو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی کہ کھانا کھانے کی دعا پڑھے یا پھر وہ الحمدللہ کہہ دے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی کہ جو آپ سے غلطیاں یا پھر جو کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کو دین کی اصل بنیاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر دین کی راس ہے، مطلب اس کی اصل، راس کا مطلب ہے اس کی اصل، اور اطاعت الہی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کے زبان سے تعریفی کلمات بھی نکلیں گے، اللہ رب العزت کے آپ احسان مند بھی ہوں گے، اللہ رب العزت کا آپ شکر ادا بھی کریں گے، تو اس لیے شکر دین کی اصل ہے اور اطاعت الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو شکر جس طرح صبر جو ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح شکر بھی جو ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ صبر اور شکر دونوں جو ہیں وہ آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ اچھے اور برے حالات، خوشی یا غمی کے حالات جو ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو اگر دونوں حالات میں انسان صبر کرتا ہے تو دونوں حالات میں انسان کے لیے اجر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو اجر ہی اجر ہے، کہ جب اس پر مشکل پڑتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اسی طرح جب اس پر کوئی نعمت آتی ہے، اللہ رب العزت اس پر احسان کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے تو اس پر بھی وہ اجر حاصل کرتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے لازم یہی ہے، اس کی حقیقی عبادت اور اطاعت یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا معترف ہو، اللہ رب العزت کا وہ احسان مند ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور مشکل حالات میں وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔